नमस्कार, आदाब। आपका मेरी अपनी महफ़िल में एक बार फिर इस्तकबाल है, स्वागत है। यह वही महफ़िल जिसमें मैं आजकल आपको सादत हसन मंटो के सादत हसन मंटो के मज़ामीन सुना रहा हूँ। अफ़साने की इतनी आदत पड़ गई है कि अफ़साने मुँह से निकल पड़ते हैं। जिसमें मैं आपको सादत हसन मंटो के मज़ामीन सुना रहा हूँ। आज मैं आपको सुना रहा हूँ उनका मज़मून, मेरी शादी। आइए सुनते हैं सादत हसन मंटो का मज़मून, मेरी शादी। मैंने कभी लिखा था कि मेरी ज़िंदगी में 3 बड़े हादसे हैं। पहला मेरी पैदाइश का, जिसकी तफसीलात का मुझे कोई इल्म नहीं। दूसरा मेरी शादी का। तीसरा मेरा अफसाना निगार बन जाने का। आखिरी हादसा चूँकि अभी तक चला जा रहा है, इसलिए इसके मुताल्लिक़ कुछ कहना क़ब्ल अज़ वक्त होगा। जो लोग मेरी ज़िंदगी के अंदर झांक कर देखना चाहते हैं, उनकी खातिर मैं अपनी शादी की दास्तान बयान करता हूँ। ये मनोआन नहीं होगी, क्योंकि बाज़ वाक़यात मुझे मसलहतन गोल करने पड़ेंगे। मैं पहले उस हादसे का अक़वी मंज़र पेश करता हूँ ताकि इसकी तफ़सीलात उभर आएँ। सन मुझे याद नहीं, ग़ालिबन 12-13 बरस साल पहले, जब अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से मुझे इसलिए बाहर निकाल दिया गया कि मुझे दिल का आर्ज़ा लाहक हो गया था। मैं अपनी बहन से कुछ रुपया लेकर सेहत दुरुस्त करने की खातिर बटवट, जम्मू और कश्मीर के दरमियान एक गांव चला गया। यहाँ 3 महीने क़याम करने के बाद मैं वापस अपने शहर अमृतसर में आया तो मुझे मालूम हुआ कि मेरी बहन का लड़का फौत हो गया है। वो बॉम्बे में ब्याही हुई थी। चंद रोज़ अमृतसर में रहकर वापस बॉम्बे चली गई। यहाँ पर मैं ये बताना ज़रूरी समझता हूँ कि वालिद के साये से महरूम था। बहन की शादी पर जो जमा पूंजी मौजूद थी, वो मेरी सादा लोह और नेक दिल माँ ने मेरे बहनोई के हवाले कर दी थी। अब यह हालत हो गई थी कि हम दूसरों के मोहताज थे। मेरे 2 बड़े भाई हमें 40 रुपया माहवार दिया करते थे। अमृतसर आते ही मेरा दिल और दिमाग सख्त मुस्तरब हो गया। जी चाहता था कहीं भाग जाऊं या ख़ुदकुशी कर लूं। मजबूत इरादे का मालिक होता तो यकीनन मैंने ख़ुद को हलाक कर लिया होता। इसीलिए जब बॉम्बे से हफ्तावार मुसव्विर के मालिक मिस्टर नज़ीर अहमद ने मुझे ख़त लिखा कि मैं बॉम्बे आकर उनके पर्चे की अदालत संभाल लूं, तो मैंने फ़ौरन बोरिया बिस्तर बांधा और बॉम्बे चल दिया। मैंने ये भी ना सोचा कि वालिदा अमृतसर में अकेली रह जाएंगी। मिस्टर नज़ीर ने मुझे 40 रुपये माहवार पर नौकर रख लिया। जब मैं उनके दफ्तर में सोने लगा तो उन्होंने किराए के तौर पर 2 रुपये तनख्वाह में से काटना शुरू कर दिए। इसके बाद जब उन्होंने मुझे इंपीरियल फिल्म कंपनी में बहैसियत मुंशी यानी मुकालमा निगार 40 रुपया माहवार पर मुलाजिम करा दिया, तो मेरी तनख्वाह आधी यानी 20 रुपया कर दी, जिसमें से 2 रुपये दफ्तर को रिहाइश के लिए इस्तेमाल करने के सिलसिले में काटे जाते थे। ये वो ज़माना था जब इंतहाई उरूज के बाद इंपीरियल फिल्म कंपनी रूब तनज़्ज़ुल थी। उसके मालिक सेठ आदशर ईरानी, जो एक बाहिम्मत आदमी थे, बसत कोशिशों में मसरूफ़ थे कि उनकी कंपनी की हालत संभल जाए। ज़ाहिर है कि ऐसी डुगमुग हालत में मुलाजिमों की तनख्वाहें वक्त पर नहीं मिलती थी। सेठ आदशर ने एक और जुल्म किया कि हिंदुस्तान का पहला रंगीन फिल्म बनाने का फ़ख्र हासिल करने के लिए बाहर से सिने कलर प्रोसेस की मशीनें मंगवा ली। वो इससे पेशतर हिंदुस्तान का सबसे पहला नातिक फिल्म आलम आरा पेश करने का फ़ख्र हासिल कर चुके थे। कंपनी पर जब यह रंगीन बोझ पड़ा तो उसकी माली हालत और भी कमज़ोर हो गई, मगर जू तू काम चलता रहा। कुछ ना कुछ एडवांस के तौर पर मिल जाया करता था, बाकी हिसाब भी जमा रहता। इत्तेफाक ऐसा हुआ कि उस रंगीन फिल्म की डायरेक्शन मिस्टर मोती बी गिडवानी के सुपुर्द हुई, जो तालीम याफ्ता थे और मुझे पसंद करते थे। उन्होंने मुझसे कहानी लिखने के लिए कहा, जो मैंने लिख दी और उन्होंने पसंद की। मगर एक पेच आन पड़ा कि वो सेठ से कैसे कहें कि पहली रंगीन फिल्म की कहानी का मुसन्निफ
ایک معمولی منشی ہے۔ بہت سوچ بچار کے بعد یہ طے ہوا کہ اچھے دام وصول کرنے کی خاطر کہانی پر کسی شخصیت کا نام دیا جائے۔ ایسی کوئی شخصیت میرے دائرۂ احباب میں نہیں تھی، لیکن جب میں نے چاروں طرف نظر دوڑائی تو مجھے دور شانتی نکیتن میں پروفیسر ضیاء الدین مرحوم دکھائی دیے، جو ٹیگور کی یونیورسٹی میں طلباء کو فارسی پڑھاتے تھے۔ میں نے ان کو خط لکھا۔ چونکہ وہ مجھ سے پیار کرتے تھے اس لیے وہ ہمارے اس فراڈ میں شریک ہو گئے۔ کہانی چنانچہ انہی کے نام سے پیش ہوئی اور بہت بری طرح ناکام رہی۔ کمپنی کی حالت اور بھی ابتر ہو گئی۔ اس دوران میں مسٹر نذیر کی سفارش سے مجھے 100 روپے ماہوار پر فلم سٹی میں ملازمت مل گئی۔ کاردار صاحب کلکتہ سے بامبے آئے تو فلم سٹی نے ایک فلم کے لیے ان سے معاہدہ کیا۔ کہانیاں طلب کی گئیں، ان میں ایک میری بھی تھی جو میاں کاردار نے پسند کی اور اس پر کام بھی شروع کر دیا، مگر قدرت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ سیٹھ آردشر کو پتہ چل گیا کہ میں فلم سٹی میں ہوں۔ گو ان کی وہ پہلی سی ساکھ نہیں تھی، لیکن اپنے تمام ہم عمر فلم پروڈیوسروں میں ان کا رعب اور دبدبہ ویسے کا ویسا قائم تھا۔ فلم سٹی کے مالکوں کو انہوں نے کچھ ایسی ڈانٹ پلائی کہ مجھے کان پکڑ کر واپس امپیریل فلم کمپنی میں بھیج دیا گیا، اور ساتھ ہی میری کہانی بھی۔ اب میری تنخواہ 40 کے بجائے 80 کر دی گئی، اور وعدہ کیا گیا کہ مجھے میری کہانی کا معاوضہ علیحدہ ملے گا۔ اس کہانی کی ڈائریکشن حافظ جی رتن بائی والے کے سپرد کی گئی۔ جب میں فلم سٹی میں ملازم ہوا تھا تو میں نے مصور کے دفتر میں رہائش چھوڑ کر پاس ہی ایک نہایتی غلیظ چالی میں ایک کھولی یعنی کمرہ 9 روپے ماہوار پر لے لیا تھا۔ اس میں اس قدر کھٹمل تھے کہ چھت پر سے بارش کے قطروں کی طرح گرتے تھے۔ اس دوران میری والدہ بامبے آ گئی تھی اور اپنی لڑکی کے پاس قیام پذیر تھی۔ جب پہلی بار وہ مجھ سے ملنے کے لیے اس غلیظ کھلی میں آئیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میرے اور میرے بہنوئی کے تعلقات کشیدہ تھے۔ اب اسے خدا بخشے، مگر اس کا کردار بہت ہی خراب تھا۔ میں چونکہ نکتہ چینی کرتا تھا، اس لیے اس نے اپنے گھر میں میرا داخلہ بند کر دیا تھا، اور میری بہن پر یہ پابندی عائد کر دی تھی کہ وہ مجھ سے نہیں مل سکتی۔ میں اپنے ماں کے آنسوؤں کا ذکر کر رہا تھا، جو اس لیے ان کی آنکھوں سے نکلے تھے کہ ان کا بیٹا جو ناز و نام میں پلا تھا اب زمانے کی گردش سے ایسی غلیظ جگہ رہتا تھا۔ اس کے پاس کپڑے نہیں تھے، رات مٹی کے تیل کا لیمپ جلا کر کام کرتا تھا، ہوٹل میں روٹی کھاتا۔ وہ جب تک روتی رہیں میں شدید قسم کے دماغی اور روحانی اذیت میں مبتلا رہا۔ جو دن گزر چکے ہیں ان کی یاد میرے نزدیک ہمیشہ فضول رہی ہے، اور پھر رونے دھونے کا کیا مطلب؟ مجھے ہمیشہ آج سے غرض رہی ہے۔ گزری ہوئی کل یا آنے والی کل کے متعلق میں نے کبھی نہیں سوچا۔ جو ہونا تھا ہو گیا، جو ہونے والا ہے وہ ہو جائے گا۔ رونے سے فارغ ہو کر میری والدہ نے بڑی سنجیدگی سے پوچھا، سعادت تم زیادہ کیوں نہیں کماتے؟ میں نے جواب دیا، بی بی زیادہ کما کر کیا کروں گا؟ جو کچھ کما رہا ہوں میرے لیے کافی ہے۔ انہوں نے مجھے تانا دیا، نہیں بات اصل میں یہ ہے کہ تم زیادہ کما نہیں سکتے، زیادہ پڑھے لکھے ہوتے تو بات الگ تھی۔ بات درست تھی، لیکن میرا پردے میں جی نہیں لگتا تھا۔ 3 بار انٹرنس میں فیل ہونے کے بعد جب میں کالج میں داخل ہوا تو میری آوارگی اور بھی بڑھ گئی، اور ایف اے کے امتحان میں 2 مرتبہ ناکام رہا۔ علی گڑھ گیا تو وہاں سے اس بنا پر نکالا گیا کہ مجھے دق کا عارضہ لاحق ہے۔ ان تلخ حقائق کو محسوس کرنے کے باوجود میں نے بات کو ہنسی میں ٹالنے کی کوشش کی۔ بیوی جان میں جو کچھ کماتا ہوں میری ذات کے لیے کافی ہے۔ گھر میں بیوی ہوتی تو پھر آپ دیکھیں میں کیسے کماتا۔ کمانا کوئی مشکل کام نہیں، آدمی اعلیٰ تعلیم میں
آدمی اعلیٰ تعلیم کے بغیر بھی ڈھیروں روپیہ حاصل کر سکتا ہے۔ یہ سن کر والدہ نے اچانک مجھ سے سوال کیا، شادی کرو گے؟ میں نے ایسے ہی کہہ دیا، ہاں کیوں نہیں، تو اس اتوار کو تم ماہم آؤ، فٹ پاتھ پر کھڑے رہنا، میں تمہیں دیکھ کر نیچے آ جاؤں گی۔ والدہ نے یہ کہہ کر میرے سر پر ہاتھ پھیرا، تمہاری شادی کا بندوبست ہو جائے گا انشاءاللہ، لیکن دیکھو اپنے بال کٹوا کے آنا۔ میں نے بال نہ کٹوائے۔ رات کو میں نے اپنے کینوس شو پر پالش کر دیا تھا۔ ڈبل ریٹ پر دھلوائی ہوئی سفید پتلون پہن کر میں اتوار کی صبح کو ماہم میں اینک ریلیٹو مینشنز کے پاس فٹ پاتھ پر کھڑا تھا۔ والدہ تیسری منزل کے فلیٹ کی بالکنی پر میری منتظر تھی۔ انہوں نے مجھے دیکھا تو نیچے آئیں اور مجھے ساتھ چلنے کو کہا۔ 20-25 گز کے فاصلے پر ایک بلڈنگ تھی، جعفر ہاؤس۔ والدہ نے اس کی دوسری منزل کے ایک فلیٹ کا دروازہ کھٹکھٹایا، جو نوکرانی نے کھولا۔ ہم اندر داخل ہوئے۔ والدہ زنانے میں چلی گئی۔ میرا استقبال ایک گورے چٹے ادھیڑ عمر کے آدمی نے کیا۔ مردانے میں بڑی محبت اور بڑے خلوص کے ساتھ بٹھایا اور فوراً بے تکلف ہو گئے۔ آپ نے مجھ سے اور میں نے ان سے ایک دوسرے کے مشاغل کے متعلق معلومات حاصل کی۔ وہ گورنمنٹ کے ملازم تھے، پولیس کے محکمے میں فنگر پرنٹ اسپیشلسٹ، تنخواہ واجبی تھی، کئی بچوں کے باپ تھے، ریس اور فلش کے رسیا، کراس ورڈ پزلز بڑی باقاعدگی سے حل کرتے تھے، مگر کوئی انعام نہیں حاصل کر سکے تھے۔ میں نے ان کو اپنے سارے حالات بتا دیے، یہ بھی کہہ دیا کہ ایسی فلم کمپنی میں ملازم ہوں جہاں تنخواہ نہیں ملتی، صرف سانس کی آمد و رفت جاری رکھنے کے لیے کبھی کبھی ایڈوانس کے طور پر کچھ مل جاتا ہے۔ مجھے تعجب ہے کہ میں نے جب ان کو یہ بتایا کہ ایسی پتلی حالت میں بھی ہر شام کو بیئر کی ایک بوتل ضرور پیتا ہوں، تو انہوں نے برا نہ مانا۔ میری بات کو انہوں نے بڑے غور سے سنا۔ جب میں جانے کے لیے اٹھا تو ملک حسن صاحب میری کتاب زندگی کے تمام ضروری اوراق کا مطالعہ کر چکے تھے۔ جب ہم وہاں سے نکلے تو والدہ نے مجھے بتایا کہ یہ لوگ افریقہ سے آئے ہیں، تمہارے بھائیوں کو اچھی طرح جانتے ہیں۔ انہوں نے 10-12 برس مشرقی افریقہ میں بیرسٹری کی تھی۔ ان کے یہاں ایک لڑکی ہے جس کا بیاہ کرنا چاہتے ہیں۔ کئی رشتے آ چکے ہیں مگر ان کو پسند نہیں ہے۔ اصل میں کوئی کشمیری گھرانہ چاہتے ہیں۔ میں نے ان سے تمہاری بات کی ہے اور کوئی بات پوشیدہ نہیں رکھی۔ رہی صحیح جو کسر تھی وہ والدہ نے پوری کر دی تھی، لیکن میں سوچنے لگا کہ یہ سلسلہ کیا ہے۔ اگر وہ لوگ مان گئے، حالانکہ مجھے اس کا یقین نہیں تھا، اس لیے کہ مجھ میں ایسی کوئی بات نہیں تھی کہ وہ مجھے لڑکی دیتے، تو کیا سچ مچ مجھے شادی کرنا پڑے گی اور پھر ڈھیروں روپے کمانا پڑیں گے؟ ملک صاحب نے مجھے دوسرے روز اتوار کو کھانے پر مدعو کیا۔ میں حسب وعدہ وہاں پہنچا تو انہوں نے میری بڑی آؤبھگت کی۔ کھانا آیا، مرغ تھا، کوفتے تھے، ساگ سالن بھی تھا اور دھنیے پودینے اور اناردانے کی چٹنی۔ ہر چیز لذیذ تھی، لیکن گرم مسالہ اور مرچیں اس قدر تیز کے علامان میرے پسینے چھوٹ گئے، لیکن رفتہ رفتہ میں عادی ہو گیا۔ 2-3 اتواروں کے بعد جب میں ان لوگوں پہ گھل مل گیا تو میری والدہ نے مجھے بتایا کہ انہوں نے میرا رشتہ قبول کر لیا۔ جب میں نے سنا تو چکرا گیا۔ میں تو شادی کے اس قصے کو صرف ایک مذاق سمجھ رہا تھا۔ اس کے علاوہ مجھے قطعاً یقین نہیں تھا کہ مجھے کوئی ہوش مند انسان اپنی لڑکی دے گا۔ میرے پاس تھا ہی کیا، انٹرنس پاس، وہ بھی 3rd ڈویژن میں، اور ملازمت ایسی جگہ جہاں تنخواہ کی بجائے ایڈوانس ملتا تھا، اور پیشہ فلم، اخبار نویسی۔ ایسے لوگوں کو شریف آدمی کب منہ لگاتے ہیں؟
ایک غلیظ کھولی حاصل کرنے کے لیے مجھے کتنے جتن کرنے پڑے تھے۔ مالک مکان کو معلوم ہو گیا تھا کہ میں فلم کمپنی میں کام کرتا ہوں۔ بڑی سفارشوں کے بعد وہ انجام کار راضی ہوا تھا۔ میں سخت پریشان ہوا۔ میں یہ خبر سننے کے لیے بالکل تیار نہیں تھا۔ میرا دماغی توازن اس وقت اور بھی بگڑ گیا جب والدہ نے کہا کہ انہوں نے بات پکی کر دی ہے۔ میں نے ان سے کچھ نہ کہا اور رات اٹھتے بیٹھتے سوچ میں غرق رہنے لگا کہ مصیبت جو میں نے خود مول لی ہے اس سے نجات کیسے ہوگی۔ بہت سوچ بچار کے بعد میں اس نتیجے پر پہنچا کہ اب سوچ بچار بالکل فضول ہے۔ خرچہ باوباد کہہ کر مجھے اپنی کشتی سمجھدار میں ڈال دینی چاہیے۔ میں نے فیصلہ تو کر لیا مگر نکاح کی رسم کے لیے روپیہ کہاں سے آئے؟ یہ سوال بہت ہی پریشان کرنے والا تھا۔ کمپنی سے اب ایڈوانس ملنا بھی بند ہو گیا تھا۔ ادھر والدہ نے تاریخ مقرر کر دی تھی۔ میں نے کئی مرتبہ سوچا کہ بامبے سے بھاگ جاؤں، لیکن اس غیر مرئی طاقت نے میرے پاؤں جکڑ رکھے تھے۔ ایک ہی صورت تھی کہ میں سیٹھ آدیشر سے ملوں اور ان سے اپنے نکاح کے اخراجات کے لیے کچھ روپے مانگوں۔ کمپنی کی طرف میرے قریب 1,500 روپے نکلتے تھے۔ اگر یہ مل جاتے تو سمجھیے میرا سب تردد دور ہو جاتا، بلکہ عیش ہو جاتے۔ میں آدیشر صاحب سے ملا۔ ان کو اتنی فرصت نہیں تھی کہ میری داستان غور سے سنتے۔ ٹہلتے ٹہلتے جو کچھ میں نے کہا بدرجہ مجبوری سنا۔ آخر میں مجھ سے کہا، دیکھو کمپنی کی جو حالت ہے وہ تم جانتے ہو۔ اگر حالت اچھی ہوئی تو ہم تمہاری شادی خود کر دیں۔ یہ صحیح ہے کہ جب کمپنی کی حالت اچھی تھی تو وہ اپنے ملازموں کی بے دریغ مالی امداد کیا کرتے تھے، بڑے مخیر تھے، مگر اب ان کا ہاتھ اس قدر تنگ تھا کہ انہیں احساس ہے بڑی الجھن ہوتی تھی کہ وہ کسی سوالی کی مدد نہیں کر سکتے۔ میری مایوسی کا آپ اندازہ لگا سکتے ہیں۔ میں چلنے لگا تو انہوں نے مجھے آواز دی اور پاس بلا کر کہا، میں صرف اتنا کر سکتا ہوں کہ تمہیں ضروری چیزیں دے دوں، جاؤ حافظ جی کو بلا لاؤ۔ میں حافظ جی کو ان کے پاس لے کر گیا تو انہوں نے دکانوں کا پتہ ان کو بتایا، ایک چٹ پر کچھ لکھ کر دیا اور کہا منشی منٹو کو اپنے ساتھ لے جاؤ اور جو کچھ اسے چاہیے لے دو۔ میں حافظ جی کے ساتھ ہو لیا۔ ہم موٹر میں ایک بزاز کی دکان پر پہنچے، وہاں سے 2 ساڑیاں لیں سیٹھ آدیشر کے ذاتی اکاؤنٹ میں۔ دوسری دکان جوہری کی تھی، وہاں سے ایک آدمی میرے ساتھ کر دیا گیا کیونکہ میں چاہتا تھا کہ لڑکی خود اپنے زیور پسند کرے۔ میں اور جوہری کا آدمی دونوں جعفر ہاؤس پہنچے۔ لڑکی کی والدہ کو، جن کو میں خالہ جان کہتا تھا، جوہری کے آدمی نے کچھ زیورات دکھائے۔ انہوں نے صرف ایک ہیرے کی انگوٹھی، موتیوں کی بوٹیاں، ایک پینڈنٹ، 2 طلائی چوڑیاں پسند کی۔ میں نے خالہ جان پر بہت زور دیا کہ وہ چند اور زیورات بھی رکھ لیں، مگر وہ مجھ پر زیادہ بوجھ ڈالنا نہیں چاہتے تھے۔ کاش میں نے ان سے یہ کہہ دیا ہوتا کہ خالہ جان ایسا موقع مجھے پھر کبھی نہیں ملے گا، مجھے کمپنی سے 1,500 روپے لینا ہے، جاتے چور کی لنگوٹی نہ چھوڑیے۔ مگر افسوس کہ اس رقم سے صرف 400-500 روپے ہی وصول کیے کر پائے ہم لوگ، کیونکہ کمپنی میرے نکاح ہونے کے فوراً بعد مرحوم ہو گئی۔ اب نذیر صاحب نے میری ماہوار تنخواہ پھر 40 روپے کر دی، جس سے کوئی ڈھارس ہوئی کہ شام کو بیئر کا سلسلہ جاری رہے گا۔ نکاح میرے لیے ظاہر ہے کہ بہت مہلک ثابت ہوا۔ کمپنی سے جو روپیہ لینا تھا وہ الگ غرق ہوا اور گھٹنا الگ زخمی ہوا۔ اس کی داستان بھی سن لیجیے۔ بامبے میں دوست تھا نہ کوئی عزیز، بہن تھی لیکن وہاں میرا حقہ پانی بند تھا۔ مجھے سارے کام خود ہی کرنا تھے، چند آدمیوں کو اطلاع دینا تھی کہ میرا نکاح ہو رہا ہے، چھوارے اور الائچی دانے خریدنا تھے، بال کٹوانے تھے اور بس پر سوار ہو کر محاذ پر جانا تھا۔
शाहजहां होटल के मालिक सैयद फजल शाह को रस्म निकाह में शिरकत करने की दावत देकर जब लौट रहा था तो पथरीले फर्श पर मेरा पाँव फिसला, इस ज़ोर से गिरा कि बेहोश हो गया। मैं ज़िंदगी में सिर्फ 3 मरतबा बेहोश हुआ हूँ। सबसे पहले अपने निकाह पर सैयद फजल शाह मरहूम को दावत शिरकत देने पर, दूसरी मरतबा अपने वालिदा की अचानक मौत पर, फिर अपने लड़के की वफ़ात पर। ये गिरकर बेहोश हो जाना भी अच्छा शगुन था, अच्छा शगुन नहीं था। चोट इस कदर शदीद थी कि जब मुझे होश आया और मैं सीढ़ियाँ उतरने लगा तो मेरी मजलूब टांग ने चलने से इनकार कर दिया। बड़ी मुश्किल से मार्केट तक पहुँचा। दर्द इस कदर था कि हर कदम पर बिलबिला उठता। खैर छुआरे और इलायची दाने लिए और माहिम पहुँचा। जाफ़र हाउस की सीढ़ियाँ उफ्तान और खैज़ां तय की और निकाह की महफिल में जा पहुँचा। 15-20 अशख़ास मौजूद थे। मैं गाँव तकिए का सहारा लेकर बैठ गया। ज़ख्मी टांग दोहरी नहीं हुई थी, इसलिए उसे अलग लेटे रहने दिया। वो ये बड़ी बदतमीज़ी थी। मगर जब काजी मरखे, अजीब व गरीब नाम है, ने मुझे दो दानों बैठने के लिए कहा तो जी कड़ा करके और दर्द की सारी टीसें पीकर उनका हुक्म मानना ही पड़ा। ईजाब व कबूल की रस्म ख़त्म हुई तो मेरी जान में जान आई। टांग सीधी की, दर्द के कई और घूंट पिए, मुबारकबादें वसूल की और लंगड़ाता लंगड़ाता अपने घर पहुंचा। मिट्टी के तेल का लैंप रोशन किया और खटपलों भरी खाट पर दराज होकर सोचने लगा कि आया मेरा सचमुच निकाह हो गया है। मैं आपसे सच अर्ज़ करता हूँ कि जेब में छुआरे और इलायची दाने होने और घुटने की चोट के बावजूद मुझे यकीन नहीं आता था कि मेरी ज़िंदगी का इतना बड़ा हादसा वक़ूफ़ पज़ीर हो चुका है। मैं करीब करीब शादीशुदा था। फ़र्क सिर्फ इतना था कि मेरी बीवी मेरे 9 रुपये माहवार की खोली में मौजूद नहीं थी। कानून की रूह से मैं जब चाहता उसे अपने साथ चलने को कह सकता था, लेकिन इतनी हिम्मत कहाँ थी, उसे खिलाता कहाँ से। सामने वाले ईरानी के होटल से और भी उधार रखता। खोली में तो एक जायद कुर्सी के लिए जगह नहीं थी। जाहिर है कि बीवियाँ नहाती भी हैं, मगर वहाँ तो कोई गुसलखाना ही नहीं था। 2 मंजिला बिल्डिंग थी जिसमें 40 खोलियाँ थीं। उन सब के साकिनों के बाहम इस्तेमाल के लिए सिर्फ 2 गुसलखाने थे, जिनके दरवाजे मालूम नहीं कब के गायब हो चुके थे। मुझे इस एहसास से बड़ी उलझन होती थी कि मेरा निकाह हो गया है और एक लड़की के साथ आज नहीं तो कल मुझे शौहर की हैसियत से ज़िंदगी गुजारना पड़ी होगी। इससे कबल मैंने ऐसा कोई तजुर्बा नहीं किया था। मुझे कतन मालूम नहीं था कि बीवी क्या होती है और शौहर क्या होता है। मेरी ज़िंदगी में 2-3 लड़कियां ज़रूर आई थी, मगर वो नौकरानियां थीं। उनसे मेरा तसादुम ऐसे ही हुआ था जैसे सड़क पर राह चलते 2 अंधे एक दूसरे से टकराएं और चुटकियों में उस तसादुम से फरागत हासिल करके अपनी अपनी राह लें। मैं बड़ी ईमानदारी से महसूस कर रहा था कि मैं और सब कुछ बन सकता हूँ, लेकिन शौहर नहीं बन सकता। यह मजमून नवीसी और अफसाना निगारी वाला मामला नहीं था। वक्त गुजरता गया। मैंने कोशिश की और सरोज मूवी टोन नामी फिल्मी कंपनी में 100 रुपये माहवार पर मुलाजिम हो गया। ये कंपनी तो शायद मेरी आमद की मुंतज़र थी। अभी 2 माह भी ना गुजरे होंगे और दिवालिया पिट गया। अब तो मुझे यकीन हो गया कि मेरा निकाह मेरे लिए बहुत मनहूस साबित हुआ है। लेकिन स्वर्गवासी सरोज मूवी टोन के चलते पुर्जे मालिक सेठ नानू भाई देसाई ने कुछ ऐसी तिगड़म लड़ाई कि एक मालदार मारवाड़ी को फांस लिया और सरोज मूवी टोन का नाम हटाकर हिंदुस्तान सिनेटोन के नाम से नई फिल्म कंपनी खड़ी कर दी। उसके लिए मैंने दूसरी फिल्मी कहानी कीचड़ के उन्वान से लिखी, जो बाद में अपनी नगरिया जैसे बेढंगे और बेतुकिया नाम से पेश हुई और कामयाब रही। ये फिल्म अभी निस्फ भी तैयार नहीं हुआ था कि मारवाड़ी सेठ चांदी के सट्टे में अपनी सारी दौलत गंवा बैठे।
حتیٰ کہ اپنی شاندار موٹر بھی جس کا رنگ بے داغ سفید تھا، میں نے اس کا رشتہ بھی اپنے نکاح سے جوڑا۔ مجھے یقین تھا کہ چند دنوں ہی میں اس نئی کمپنی کا دیوالیہ ضرور پٹے گا، لیکن نانو بھائی دیسائی نے کسی نہ کسی طرح ادھر ادھر سے قرض لے کر فلم مکمل کر ہی لیا۔ میرا نکاح ہوئے قریب 10 ماہ ہو چکے تھے۔ مجھے ایک نہایت شرمناک حادثے سے دوچار ہونا پڑا۔ میرا ایک بیوقوف دوست عاشق تھا، ان پڑھ، جاہل، خوش آمدی، لیکن رقص کے فن کا ماہر۔ مجھے خوش کرنے کے لیے ایک شام اس نے مجھے بیئر پلائی، تھوڑی سی خود بھی پی اور چہکنے لگا۔ چہکتے چہکتے وہ مجھے اپنے ایک دوست کی موٹر میں بٹھا کر ایک لڑکی کے پاس لے گیا جو بقول اس کی شاگرد تھی۔ جب اس نے دروازے پر دستک دی تو اندر سے کسی نسوانی آواز نے پوچھا، کون ہے؟ عاشق نے کہا۔ اندر سے ایک موٹی گالی باہر نکلی عاشق کی۔ عاشق کو جو غصہ آیا تو وہ دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو گیا۔ میں اس کے پیچھے گیا۔ وہ ایک نوکر کو بری طرح سے پیٹ رہا تھا۔ میں قصہ مختصر کرتا ہوں۔ دوسرے روز عاشق گرفتار ہوا تو اس نے پولیس والوں سے کہا کہ میرے ساتھ ایک اور آدمی تھا، چنانچہ مجھے بھی گرفتار کر دیا گیا۔ ماہم میرے سسرال کو فوراً اس کا پتہ چل گیا۔ میں بہت پریشان ہوا کہ اب کس منہ سے ان لوگوں کے پاس جاؤں۔ میری منکوہا نے میرے متعلق یقیناً بہت بری رائے قائم کی ہوگی۔ وہ ضرور روتی ہوگی کہ کس بدمعاش سے میرا پلہ باندھ دیا گیا ہے جسے چھٹکارا حاصل کرنا بھی ممکن نہیں۔ میں نے بہت دیر تک بڑی ایمانداری سے خود کو اپنی منکوہا کی پوزیشن میں رکھ کر غور کیا اور اس نتیجے پر پہنچا کہ میں خالہ جان سے صاف صاف کہہ دوں گا کہ اگر اس واقعے کے بعد، جو واقعی بہت شرمناک ہے، آپ مجھے اپنی بیٹی دینا مناسب خیال نہ کریں تو میں طلاق دینے کے لیے تیار ہوں۔ مگر جب میں نے اس سے ان خیالات کا اظہار کیا تو انہوں نے مجھ سے کہا، تم پاگل ہو جو ایسی باتیں سوچتے ہو، ہمیں تمہاری بے گناہی کا یقین ہے۔ میرے سینے کا بوجھ ہلکا تو ہو گیا، مگر میرے اس وہم میں اور اضافہ ہوا کہ نکاح میرے لیے نحوست ہی نحوست لے کر آیا۔ کمپنی کی حالت بہت پتلی ہوئی تھی۔ اب تنخواہوں کے بدلے ایڈوانس ملنا شروع ہو گیا تھا۔ میری کہانی کا حق الخدمت واجب الادا تھا، مگر کوئی صورت نظر نہیں آتی تھی کہ یہ مجھے ملے گا۔ ادھر والدہ نے میرے سسرال کے اصرار پر رخصتی کی تاریخ مقرر کر دی۔ 1 برس کے قریب ہو گیا نکاح ہوئے۔ وہ لوگ انتظار کرتے کرتے تنگ آ گئے تھے۔ مجھے کوئی جلدی نہیں تھی، بلکہ یوں کہیے کہ میری دلی خواہش تھی کہ رخصتی کی نوبت ہی نہ آئے۔ میں بہت خائف تھا کہ مجھ سے گھر بار نہیں چلایا جا سکے گا، اور ایک شریف لڑکی کی ساری عمر بغیر کسی قصور کے عذاب میں کٹے گی۔ مگر دن مقرر ہو چکا تھا جو میرے لیے روز قیامت تھا۔ ہفتہ وار مصور کی حالت بہت اچھی ہو گئی تھی۔ اب اس کا دفتر بہتر جگہ پر منتقل ہو چکا تھا۔ ٹیلی فون موجود تھا۔ مسٹر نذیر کے پاس ایک چھوٹی سی کار تھی جس میں وہ ادھر ادھر گھوم کر اشتہار فراہم کرتے تھے۔ ہم دونوں کی رہائش اب اس دفتر میں تھی۔ میں ہر اتوار ماہم جاتا۔ کبھی کبھی دروازوں کی درزوں میں سے اپنی بیوی کو ایک آدھ جھلک دیکھ لیتا، اور رات کا کھانا کھا کر جب واپس گھر جاتا تو سوتے وقت اپنے آپ پر لعنت بھیجتا کہ میں نے کیوں شادی کا کھیل کھیلا، جبکہ مجھے اس میں اس قدر پھسڈی نکلنا تھا۔ مگر اب کیا کیا جا سکتا تھا؟ نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن والا معاملہ تھا۔ رخصتی کی تاریخ میں جب صرف 10 روز باقی رہ گئے تو میں چونکا۔ ایک دم اٹھا اور دفتر کے پاس ہی یعنی اسی بلڈنگ میں ایک فلیٹ 35 روپے ماہوار پر لے لیا۔ 40 روپے مجھے مسٹر نذیر سے ملتے تھے۔ ان سے میں نے کہہ دیا کہ ہر ماہ کرایہ ادا کر دیا کریں۔ اب گویا مجھے 5 روپے ماہوار پر اپنا اور اپنی بیوی کا پیٹ پالنا تھا۔ میں نے فلیٹ کو اچھی طرح صاف کیا۔ اس کا چوبی فرش اور دروازے جو بے حد غلیظ تھے سوڈا کاسٹک سے صاف کیے اور تالا لگا کر سینے میں ایک موہوم امید لیے نانو بھائی دیسائی کی خدمت میں حاضر ہوا۔
اور اپنی کہانی کے معاوضے اور تنخواہوں کے بقایا کا تقاضا کیا۔ سیٹھ صاحب نے مجھے صاف جواب دے دیا کہ وہ مجھے ایک ڈیڑھیا بھی نہیں دے سکتے۔ میں نے جب ٹکا سا جواب سنا تو میں بھننا گیا۔ غصے میں آ کر میں نے سیٹھ کو گالیاں تک دی۔ نتیجہ یہ ہو کہ مجھے باہر نکال دیا گیا۔ میں نے فوراً بابو راؤ پٹیل، ایڈیٹر فلم انڈیا کو ٹیلی فون کیا۔ سارا ماجرا سنا کر میں نے ان سے کہا اگر نانو بھائی نے میرا حساب نہ چکایا تو میں بھوک ہڑتال کر دوں گا۔ میرا یہ فیصلہ اٹل تھا۔ بابو راؤ جو میری ہٹ سے واقف تھا بہت مضطرب ہوا۔ اس نے فوراً نانو بھائی کو ٹیلی فون کیا، اسے کہا اگر منٹو نے بھوک ہڑتال شروع کی تو سارا پریس اس کا ساتھ دے گا، اس لیے اسے چاہیے کہ فوراً اس کے ساتھ سمجھوتا کر لے۔ ٹیلی فون پر تو کوئی فیصلہ نہ ہوا، لیکن جب بابو راؤ نانو بھائی سے اس کے دفتر میں ملا تو مجھے بلایا گیا۔ نانو بھائی نے مجھ سے معافی مانگی۔ میں نے اس سے آخری فیصلہ یہ ہوا کہ میں آدھی رقم پر راضی ہو جاؤں، اس لیے کہ کمپنی کی حالت نازک ہے۔ مجھے 900 روپے کا ایک پوسٹ ڈیٹڈ چیک دیا گیا۔ چند روز گزرنے کے بعد جب میں نے نانو بھائی رسائی کو ٹیلی فون کیا کہ تاریخ آ گئی ہے اور میں چیک کیش کرنے جا رہا ہوں تو اس نے کہا پہلے مجھ سے ملو۔ میں اس سے ملا تو اس نے مجھے بڑے دکھ بھرے لہجے میں کہا بینک میں روپیہ نہیں ہے، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں 500 روپے نقد پر راضی ہو جاؤں؟ میں فوراً راضی ہو گیا۔ حالانکہ میری حق حلال کی کمائی کے 1800 روپے میں سے پہلے 900 ہوئے اور اب 500، لیکن میں مجبور تھا۔ رخصتی میں اب صرف 4 روز باقی تھے۔ میں نے کمپنی کی موٹر لی، مگر اس میں صرف پیٹرول پمپ تک جانے کے لیے پیٹرول تھا۔ میں نے اپنی گرہ سے پیٹرول ڈلوایا اور ڈرائیور سے کہا سیدھے مارکیٹ چلو۔ 500 روپے جیب میں تھے۔ میں نے ان سے اپنی دلہن کے لیے ساڑیاں وغیرہ خریدی۔ جب گھر پہنچا تو جیب قریب قریب خالی تھی، اور گھر تو بالکل خالی تھا، ٹوٹی ہوئی کرسی تک نہ تھی۔ میرے وہاں ایک بزرگ تھے، حکیم محمد ابو طالب اشک عظیم آبادی، بڑے مرنجان مرغ آدمی تھے۔ میں نے جب ان سے ذکر کیا کہ دلہن لا رہا ہوں مگر گھر خالی ہے تو وہ مجھے ایک فرنیچر کی دکان پر لے گئے۔ اس کا مالک ان کو اچھی طرح جانتا تھا، چنانچہ مجھے آسان قسطوں پر کچھ سامان مل گیا۔ مثال کے طور پر لوہے کی اسپرنگوں والی 2 چارپائیاں، برتن وغیرہ رکھنے کی ایک الماری، ایک سنگار میز یہ سیکنڈ ہینڈ تھی، ایک لکھنے والا میز، اپنے لیے ایک کرسی وغیرہ وغیرہ۔ جب میں نے یہ سامان فلیٹ میں سجانے کی کوشش کی تو مجھے بڑی مایوسی ہوئی۔ 2 جہازی سائز کے کمرے تھے، ان میں یہ فرنیچر دکھائی ہی نہیں دیتا تھا۔ چنانچہ میں نے 2 مونڈے خریدے اور وہ بھی ایک کونے پہ جما دیے، جو دوسرے فرنیچر کی طرح گم ہو گئے۔ ادھر ادھر سے مجھے جو چیز ملی میں نے کہیں نہ کہیں ٹکا دی۔ ہر چیز ٹکانے کے بعد میں کمرے پر نظر ڈالتا اور اپنے آپ کو فریب دینے کی کوشش کرتا کہ اب فلیٹ بھرا بھرا نظر آتا ہے۔ روز محشر آن پہنچا۔ صبح مصور کے دفتر میں بیٹھا تھا۔ والدہ میرے پاس آ گئی تھی۔ ان سے میں یہ کہہ کر آیا تھا کہ بارات کا بندوبست کرنے جا رہا ہوں۔ مسٹر نذیر نے مختلف لوگوں کے نام لکھ کے بھیج دیے تھے، جن میں سے اکثر فلم لائن سے وابستہ تھے۔ میری بارات گویا ایک فلمی بارات تھی۔ میاں کارلا، ڈائریکٹر گنجالی، اس زمانے کے مشہور ایکٹر ای بلی موریا اور ڈی بلی موریا، نور محمد چارلی اور مرزا مشرف، بابو راؤ پٹیل اور پہلے رنگین فلم کی ہیروئن پدما دیوی، یہ سب شریک ہو رہے تھے۔ بابو راؤ پٹیل کو جب معلوم ہوا کہ منٹو کے گھر میں صرف اس کی ماں ہے جسے اکیلی مہمانوں کی خاطر تواضع کرنا پڑے گی، تو اس نے پدما دیوی کو ہمارے یہاں بھیج دیا تھا کہ وہ میری والدہ کا ہاتھ بٹائے۔ میں نے کرائے پر کرسیاں منگوا لی تھیں اور پاس والے ایرانی ریستوراں سے ومٹو کی بوتلیں۔ اس پر جو کچھ خرچ اٹھتا وہ میں اطمینان سے ادا کر سکتا تھا، اس لیے مجھے اس طرف سے کوئی تردد لاحق نہیں تھا۔ لیکن میں اس تکلیف اور سوچ میں غرق تھا کہ گھر بار چلے گا کیسے۔ میں دفتر میں آ کر بیٹھا تھا کہ ماہم سے میری بہن کا ٹیلی فون آیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہو کیا حال ہے۔
میں نے جواب میں آغا حشر کا مشہور فقرہ دہرایا، شیر لوہے کے جال میں ہے، عجب محمد سے میں گرفتار ہوں، بارات کی تیاریاں کر رہا ہوں، لیکن جیب میں صرف 4.5 آنے ہیں، 4 آنے میں سگریٹ کی ڈبیا آ جائے گی، 2 پیسے کی ماچس، چلو قصہ پاک۔ وہ بیچاری میری مدد کرنے سے مجبور تھی، اس کے شوہر نے تو اس کو اتنی اجازت نہیں دی تھی کہ وہ رخصتی کے رسم میں شریک ہوتی اور اپنے بھائی کو دلہا بنا ہوا دیکھتی۔ پھر بھی اس نے مجھ سے کہا، سعادت میں تمہارے واری جاؤں، ذرا اپنی موٹر میں میرے گھر کے سامنے روکنا، میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ میں نے اور زیادہ گفتگو نہ کی کیونکہ وہ بہت زیادہ جذباتی ہو رہی تھی۔ ٹیلی فون کا سلسلہ منقطع کرنے کے بعد میں اٹھا اور پڑوس کے سلون سے بال کٹوائے، حمام میں غسل کیا، یہ سب ادھار۔ شام تک میں نے سگریٹ کی ساری ڈبیاں پھونک ڈالی۔ اب میری جیب میں صرف ایک ماچس تھی، وہ بھی آتی۔ کپڑے تبدیل کر کے میں نے وہ سوٹ پہنا جو مجھے سسرال سے ملا تھا، ٹائی باندھی، آئینے میں جو اپنی شکل دیکھی تو ایک کارٹون سا نظر آیا۔ میں خوب ہنسا۔ بتیاں جلنے سے پہلے باراتی جمع ہو گئے۔ پدما دیوی اور میری والدہ نے سب کی خاطر تواضع کی۔ اس کے بعد یہ قافلہ جو 10-15 موٹروں پر شامل تھا ماہم کی طرف روانہ ہوا۔ میں نانو بھائی دیسائی کی موٹر میں تھا، بغیر سہرے کے، سر سے ننگا، بالوں کی لمبائی معقول تھی۔ جب ہم جعفر ہاؤس سے قریب پہنچے تو میں نے ڈرائیور سے کہا، تھوڑی دور آگے لے جاؤ۔ باہر فٹ پاتھ پر میری بہن کھڑی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تیر رہے تھے۔ جب اس نے میرے سر پر محبت کا ہاتھ پھیرا، دعائیں اور مبارکباد دی تو میں جلدی سے واپس موٹر میں بیٹھ گیا اور ڈرائیور سے کہا کہ بیک کرے۔ خالہ جان نے اوپر کھلے ٹیرس پر دعوت کا انتظام کیا تھا جو بہت اچھا تھا۔ رفیق غزنوی، ڈائریکٹر نندا اور آغا خلش کاشمیری کے درمیان بڑی پرلطف نوک جھوک ہوتی رہی۔ سب نے ڈٹ کر کھایا کیونکہ کھانا بہت عمدہ اور لذیذ تھا، کشمیریوں کی عین روایت کے مطابق۔ کھانا کھانے کے بعد خوش گپیاں شروع ہوئیں۔ آغا خلش صاحب نے ایک پرمزہ نظم پڑھی جو انہوں نے فی البدی کہی تھی۔ یہ سلسلہ ختم ہوا تو مجھے نیچے بلایا گیا اور دلہن کے سپرد کر دیا گیا۔ یہ سب مجھے خواب سا معلوم ہوتا ہے، دماغ میں جانے کتنے خیالات تلے اوپر آ رہے تھے۔ دلہن میرے ساتھ تھی، میں نے اس کا ہاتھ پکڑا اور لرزاں آواز میں، چلو بھائی۔ ہم نیچے اترے، بلی موریا نے اپنی کار پیش کی، والدہ میرے ساتھ تھیں۔ پہلے انہوں نے دلہن کو بٹھایا، اس کے بعد آپ بیٹھی، پھر مجھے اندر آنے کو کہا۔ وہ میرے اور دلہن کے درمیان تھی، گھٹنوں پر مخملی جزدان میں لپٹا ہوا قرآن تھا، میری اور دلہن کی گردن ہاروں سے لدی پھندی تھی۔ موٹر سٹارٹ ہوئی تو والدہ نے زیر لب کوئی آیت پڑھنا شروع کر دی۔ میں اب کسی قدر سمجھ چکا تھا۔ میرا جی چاہتا تھا کہ دلہن سے ذرا چھیڑخانی کروں، مگر والدہ بیچ میں بیٹھی تھی، پھر کلام پاک پڑھ رہی تھی۔ میری یہ شریر خواہش وہیں کی وہیں سرد ہو گئی۔ مجھے معلوم نہیں راستہ کیسے اور کتنے عرصے میں کٹا، بس ایک دم گھر آ گیا۔ وہ بلڈنگ جو بہت پرانی وسع کی تھی، جس کی ساخت میں لکڑی زیادہ اور اینٹیں کم استعمال ہوئی تھیں، اس کے متعلق مشہور تھا کہ کسی زمانے میں بمبئی کا بڑا عالیشان ہوٹل ہوا کرتا تھا۔ اسے ہز ہائنس سر آغا خان نے ایک دوست شرط میں جیتا تھا۔ والدہ دلہن کے ساتھ اوپر فلیٹ میں چلی گئیں۔ میں نے اپنے دوستوں کا شکریہ ادا کیا۔ اتنے میں مرزا مشرف اس ٹرک میں آن پہنچا جس میں دلہن کا جہیز تھا، کھانے کا میز، کرسیاں، اسپرنگ والا پلنگ، تپائیاں، صوفہ سیٹ اور صندوق وغیرہ وغیرہ۔ یہ اسباب اتروایا تو مرزا مشرف کا ٹرک والے سے کرائے پر جھگڑا ہو گیا جو کافی دیر تک جاری رہا۔ مرزا مشرف نے اپنے مسخرے پن کا جی بھر کے مظاہرہ کیا۔ آخر جب یہ جھگڑا نپٹا اور سارا سامان فلیٹ پہ پہنچ گیا اور عارضی طور پر ادھر ادھر ٹکا دیا گیا تو مرزا مشرف نے جاتے ہوئے میرے کان میں کہا، مننے دیکھو ہماری ناک نہ کٹ جائے۔ میں تھک کر چور چور تھا، حلق سوکھ کے لکڑی ہو رہا تھا، اس لیے مسخرے مرزا کے اس مذاق کا کوئی جواب نہ دے سکا۔ دوسرے روز میں نے محسوس کیا کہ میرے وجود کا 1/4 حصہ شوہر میں تبدیل ہو گیا ہے۔ اس احساس سے مجھے اطمینان حاصل ہوا۔
مجھے باہر بالکنی میں ایک رسی تنی نظر آنے لگی جس پر پوتڑے اور لنگوٹ ٹنگے ہوئے تھے. تو یہ تھا سعادت حسن منٹو کا مضمون میری شادی.